अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से जिस कदर संजीदा है और हमेशा से ये संजीदगी हमारी अफ़वाज की जानिब से, इदारों की जानिब से देखने में आई है। अब वो चाहते हैं कि किसी मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए और दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए पाकिस्तान से। इस हवाले से एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनमें दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मकामी लोग हैं वो भी इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शामिल हैं। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वहाँ पर मकामी लोगों की मुकम्मल तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान को इस वक्त हमायत हासिल है। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि हमने देखा कि वादी तीरा में जिरगा के ज़रिए जिस तरह से अस्करियत पसंदों को, तालिबान को वहाँ से बेदखल करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरह से उस पर आमादा हैं वादी तीरा के लोग, ये एक बड़ी मिसाल है कि हमें लोकल लेवल पर हमारी अफ़वाज को इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमायत हासिल है और उनका ताउन भी हासिल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऑब्वियसली सरहद के इस पार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो अपनी जगह बहुत अहम है। इसके साथ साथ सरहद के उस पार अफ़गानिस्तान, जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी बावर कराया जा रहा है, वहाँ जो अफ़गान अबूरी हुकूमत कायम है, कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान का स्टांस हमेशा इस हवाले से बहुत वाज़ेह रहा है कि आप पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी जो लोग करते हैं उनको जिस तरह से आपकी हमायत हासिल है उसको ख़त्म किया जाए, सबूत भी फराहम किए गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस सारे मामले को एक लॉजिकल एंड पर पहुंचाया जाएगा और इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। इसके हवाले से हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके हवाले से भी बात होगी प्रोग्राम में। DGISPR ने आज जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने सीनियर साफ़ियों से गुफ्तगू की। इस मौके पर जो उन्होंने बात की है उसमें सलामती के अमूर और दीगर अहम मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं। वो सारी जो गुफ्तगू है उसके हवाले से हम बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है और ख़ास तौर पर जब इस टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं तो ये कितना अहम है। जो अहम निकात हैं उसकी सारी डिटेल आपसे शेयर होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट भी है इस मौजूदा सिनेरियो में जब बात कर रहे हैं, और DGISPR जो गुफ्तगू कर रहे हैं ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जो हमारी हिकमत अमली है उस पर उन्होंने बात की है। बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन पर आज उन्होंने रोशनी डाली है। मैं ये चाहूँगी कि ज़रा मज़ीद इसको आप डिटेल से हमारे साथ शेयर करें कि जो उसके प्रोमिनेंट फ़ीचर्स हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं। शुक्रिया नाहिद। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम नुकात उठाए हैं उस तमाम के तमाम नुकात अहम है, लेकिन सलामती के उमूर के हवाले से उनकी गुफ्तगू ज़रूर हमें ज़ेर गौर लानी चाहिए। एक तो देखिए, अफ़वाज पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की अफ़वाज सरहदों के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है और टारगेटेड ऑपरेशन जो तकरीबन 62,000 से ज़ायद टारगेटेड ऑपरेशन रवां साल में आर्मी ने और उनसे मुंसलिका इदारों ने की है, उसमें अहम कामयाबियाँ हासिल हुई है। लेकिन असल मसला पाकिस्तान को जो दरपेश है दहशतगर्दी के हवाले से, वो सरहदों के पार से आने वाले जो दहशतगर्द है और जिनके महफूज ठिकाने ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो सबसे बड़ा अहम मसला पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। DGISPR ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान चूँकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और 6 नवंबर को आप जानती है कि इस्तांबुल में एक तीसरा दौर होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का। तो इस तनाजुर में उन्होंने बात की कि बेहतर है कि तालिबान जो है पाकिस्तान की शिकायत का अजाला करे और पाकिस्तान ने हक़ाइक़ के साथ उनके साथ जो मालूमात शेयर की है, जो TTP के हवाले से, जो TTP के ठिकाने हैं, जो कलदम मजीद ब्रिगेड के ठिकाने हैं, जो कलदम बीले के ठिकाने हैं, उनके ख़िलाफ़ अफ़गान अबूरी हुकूमत कार्रवाई करे। बसूरत दीगर पाकिस्तान को ताकत के ज़रिए
افغانستان کے اندر ان لوگوں کا خاتمہ کرنا آتا ہے، لیکن چونکہ افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ہم زبان لوگ رہتے ہیں، مشترکہ ثقافت کے حامل لوگ رہتے ہیں، لیکن طالبان کا اصل روپ ایک دفعہ پھر کل کے سامنے آیا ہے۔ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طالبان نے یہ معاہدہ کیا اور DGSPR نے آج دوبارہ یاد دلایا کہ ایک تو افغان طالبان نے دنیا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مشترکہ حکومت قائم کریں گے جس میں تمام قومیتوں کو حصہ دیا جائے گا، جو نہیں دیا 4 سال گزرنے کے باوجود۔ اس کے علاوہ لویا جرگہ بلانے کا وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے، جو آج تک لویا تو کیا جو علاقائی سطح پہ بھی کوئی جرگہ طالبان نے منعقد نہیں کیا۔ تو میری نظر میں یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت قبائلی کہ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ سے پھیرتے ہیں اور لویا جرگہ نہیں بلاتے تو طالبان دراصل حق حکمرانی جو پہلے انہیں حاصل نہیں تھا وہ بالکل ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ یہ ایک گروہ ہے جو داخلی انتشار کا شکار ہے، جن کے استاد انڈیا سے اور دہلی سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو غلیظ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ وہی جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو انڈیا پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے۔ نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی جواز، نہ کوئی موقع۔ یہ افغان طالبان کے سو کال جو رہنما ہے آج کل پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پہ اترے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے لیے مصیبت کا خود انتخاب کر رہے۔ تو میری نظر میں افواج پاکستان نے ایک دفعہ پھر حقائق کے ساتھ پیغام دیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ تو افواج پاکستان نے کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے لیے اگر طالبان عالمی ضابطوں اور عالمی ضامنوں کی بات مانے گا تو اس صورت میں تو پاکستان جنگ نہیں چاہتا، کشیدگی نہیں چاہتا، لیکن اگر طالبان اسی طرح اندرونی کشمکش میں مبتلا ہو کے اور انڈیا کے زیر اثر ہو کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائیہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کم از کم یہ جو موجودہ افغانستان کا طالبان رجیم ہے ان کے حق میں بہتر نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس حکمت عملی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایک طرف استنبول میں جو جس طرح سے انگیج کیا ہوا ہے، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، 6 نومبر کو اس کا نیکسٹ اوبویسلی سیشن بھی ہوگا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن افغان عبوری حکومت کے درمیان طالبان کی اس جو زیر انتظام سارا معاملہ ہے، جو خود اندر ان کے تقسیم ہے، جو اختلافات ہیں، پھر ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی کوئی ہمیں کلیئر نظر نہیں آتی ہیں، وہاں پہ بڑا ابہام نظر آتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں، جس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ تو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ آج کہا گیا DGSPR کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان سے سیکیورٹی کی بھیک نہیں مانگے گا، دہشت گرد عناصر ختم کرنے کے لیے خود عملی اقدامات کیے جائیں گے، اور افغانستان میں جو نمائندہ حکومت ہے وہ جو موجود ہے وہ عوامی نہیں ہے، پاکستان عوامی نمائندہ حکومت کا حامی ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے نا۔ ایک تو یہ کہ وہاں جو انتظامیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہے، نمبر 1 جی۔ نمبر 2 یہ کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس نے سلب کر رکھے ہیں۔ کیا ہیں بنیادی حقوق؟ تعلیم کا حق، علاج کا حق اور آزادی اظہار۔ اب تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے مسلم مفکرین کی کتابوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، ان میں اور بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان کے مفکرین بھی ہیں جیسے مولانا مودودی ہیں، انہوں نے سید جمال الدین افغانی جو افغان اوریجن کے ہیں ان کی کتب پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جابرانہ انداز فکر رکھنے والی حکومت ہے جس کے نزدیک نہ آزادی اظہار کا کوئی گنجائش ہے اور نہ عوام کے حقوق کی انہیں کوئی پرواہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مکمل طور پر غیر نمائندہ اور عوام کی ناپسندیدہ حکومت ہے۔ تو عوام کی ناپسندیدہ اور غیر نمائندہ حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بین الاقوامی فورم پہ جا کے کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ مثال کے طور پر
وہ جو پاکستان میں افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کے بارے میں نت نئی منہ شگافیاں ان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کبھی یہ بات کہہ دی کبھی وہ بات کہہ دی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ افغان سرزمین میں اگر جو بھی دہشت گرد موجود ہیں ان کا کوئی بھی نام ہو، ان کی وہ جتھا بندی کریں، وہ ایک کوئی آپریشن لانچ کریں جس کو وہ تشکیل کے نام سے، یعنی تشکیل بنیادی طور پہ تبلیغی جماعت کی ٹرم ہے کہ وہ جو جماعتیں تشکیل پا کے مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، اب انہوں نے دہشت گردی کے لیے تشکیل جیسا متبرک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ جو تشکیل سو کالڈ ہوتی ہیں، وہ تشکیلات اگر وہاں سے ہوتی ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے آتی ہیں تو اس کی کیا گنجائش ہے؟ تو یہ یہاں ان کی یہ جو بوشگافیاں کرتے ہیں اور چیزوں کو غلط رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اب رہ گئی بات کہ پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کیا نہیں کرنا چاہتا، اور استنبول مذاکرات میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ استنبول مذاکرات ہوں، یہ والا جو آنے والا سیشن ہے جو اس سے پہلے ہو چکا یا اس سے پہلے جو دوحہ سیشن ہوا، ان سب میں ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ کی سرزمین سے کوئی دہشت گرد نہ اٹھے اور اٹھ کر پاکستان کی طرف رخ نہ کرے۔ ایک بات یہ ہوئی بات ان لوگوں کی جو کسی سو کالڈ نظریے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بھی مداخلت ہو رہی ہے، انہی کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس کی سرپرستی ہو رہی ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک امریکی افغان نیاد امریکی شہری ہے وہ وہاں بیٹھ کے کیا پٹی بڑھاتا ہے آپ کو، ہے نا؟ تو دراصل یہ، اور وہ پاکستان سے کتنی نفرت کرتا ہے، یہ سب کو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مذاکرات پہ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی منہ شگافیاں کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی انکشافات سو کالڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی کے آپریشن لانچ نہیں ہونے چاہیے۔ یہی مذاکرات کا حتمی نقطہ ہے، اسی پہ فیصلہ ہوگا، اور اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت سارے سوالات بھی شلیلا سے کیے گئے اور سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور اس کا بھی بڑے واضح طور پر انہوں نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، فوج کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے سیاسی معاملات میں وہ نہیں دخل دینا چاہتی۔ ایک تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا، کیونکہ جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بار بار اس کو کلیئر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پھر وادی تیرہ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اوبویسلی یہ بڑا ایک سینسٹیو قسم کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ بڑی ہو رہی تھی اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں۔ اور پھر جو پروپیگنڈا سیاست کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ آپریشن کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں، افواج پاکستان اوبویسلی یہ پورے پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے، دہشت گردی سے بچانا جو ہے پورے عوام کو اس وقت مقصد یہ ہے۔ تو جو خبر یہ آ رہی ہے، اب وہاں پہ جو مقامی جو جرگہ ہے وہاں ٹی ٹی پی نے زبانی طور پر اتفاق کر لیا وہاں سے نکلنے کا، یہ واضح ثبوت ہے، واضح مثال ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں، جو کمیونٹی ہے، ان کا مکمل تعاون حاصل ہے افواج پاکستان کو، وہ خود اس دہشت گردی سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے طور پر بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ جو سیاست کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ بار بار وضاحت دینی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ جب جیل سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں فیلڈ مارشل کے خلاف یا آرمی کے خلاف، تو اس کی وجہ سے کہ وہ جی میرے کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یا اگر میں کبھی نکلوں گا تو یہی ڈیل کریں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ میری جا کے مذاکرات کرنے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ مطلب ظاہر ان کی ایک جو سوچ رہی ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے یہی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر سیاسی میچورٹی والے یا سیاسی سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں اسی وجہ سے ان کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے حکومت کے خلاف، یہ جو ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، ورنہ ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے تو آپ پالیسیز کے اوپر بات کریں، پالیسی پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی جماعت کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے تو آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ جب
पी टी आई की हुकूमत थी तो PDM का जो प्लेटफॉर्म बना था, तमाम सियासी जमातें उसमें इकट्ठी हुई थी। उन्होंने तो उस वक्त ये नहीं कहा था कि हम आर्मी चीफ से जाके मुज़ाकरात करने हैं या हम आर्मी चीफ के जरिए तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उन्होंने अपनी सियासी पावर को शो किया था। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे या हुकूमत के साथ जाके बातचीत कर रहे थे, वो सब एक सियासी धारे के अंदर सब कुछ जो था वो हो रहा था। तो जो बानी PTI के बयानात आते हैं, ये उनकी पार्टी की तरफ से आके कह दिया जाता है कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं, कोई इख्तियार नहीं, हम उधर जाएंगे बात करेंगे, तो उसकी वजह से फिर उनसे सवालात होते हैं। तो DGISPR को बार बार इसीलिए वजाहत करनी पड़ती है। फिर सवाल भी वो हो रहे होते हैं ना जब उधर से आ रहे होते हैं कि हमें सियासत में मत घसीटें, क्योंकि जाहिर है इस वक्त नाहिद मुल्क के हालात आप देखें कि दहशतगर्दी का जो हमने कला कमा करना है, मशरकी बॉर्डर से हमें एक दुश्मन का जो है सामना है, दूसरी साइड के ऊपर हमने मुज़ाकरात में इंगेज किया हुआ है अफगान अबूरी हुकूमत के अंदर, तो वो उनको फोकस करें। फाटा के अंदर वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें, वो उसको फोकस करें कि ये छोटी छोटी चीजें जो उनसे रोज सियासत के बारे में, इनके बारे में सवालात करते हैं, वो उसके ऊपर फोकस करें। तो ये जो वजाहत दी जाती है, ये भी एक गैर जरूरी चीज उनके लिए बन जाती है बार बार करना, क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं इसके ऊपर बात। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हम ऑपरेशन पे बात करें, हम दहशतगर्दी के ऊपर बात करें, हम मुल्क के अमन और अमान के ऊपर बात करें। तो ये इस वजह से उनको वजाहत करनी पड़ जाती है। फाटा के अंदर देखें जब ऑपरेशन लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से कुछ लोग घबरा जाते हैं। वजह वही होती है कि डिस्प्लेस होंगे, फिर अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, जो माजी में उनको चीज़ें नजर आती रही हैं। तो अब मसला ये कि वो उस टाइप की चीज़ नहीं होगी, ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हैं और ये तभी कामयाब हो सकते हैं जब आपके साथ मुकामी लोगों का ताउन हासिल होता है। जो मुकामी लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा, वो खुद चाहते हैं कि वहाँ पर अमन व अमान आए, वो चाहते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बचे बने, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको रोजगार मिले, क्योंकि कोई भी बंदा हर वक्त हालत जंग में नहीं रहना चाहता। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका घर तबाह हो, वो उसको अपना घर बार छोड़ना पड़े, उनके लोग जो हैं वो इस दहशतगर्दी के अंदर हलाक हो रहे हों। तो इस वजह से वो ताउन कर रहे हैं। जो तालिबान पीछे हट रहे हैं उसकी वजह वही है, जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं उसके अंदर जो सीज फायर हुआ है, तालिबान की अबूरी हुकूमत को अब समझ आनी शुरू हो गई होगी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करना ख़त्म करें, क्योंकि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। हमने हमेशा माजी में आपका साथ दिया, हमने हमेशा आपकी माजी में आपकी मदद किया, लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और बड़े अरसे तक हमने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त भी की है, मामलात को बड़े मुल्क के साथ लेकर चले हैं, लेकिन कब तक ऐसी चीज़ों को टॉलरेट किया जा सकता है। हुमायूं साहब, एक तरफ हम मज़ाकरात कर रहे हैं, उनको इंगेज किया हुआ, हम चाहते हैं कि मामलात बेहतर हों, आगे भी ज़ाहिर इसका सेशन होगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी जानिब से दिया गया है, DGISPR ने आज भी कहा कि ये जो सलामती के सारे मामलात हैं और अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुकी है, तो हम अपनी सलामती को ख़ुद यकीनी बनाएंगे। उसके साथ कुछ उन्होंने भी डिटेल्स भी शेयर किए हैं कि 2025 के दौरान 62,000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए गए हैं। ऑपरेशंस में 1667 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, दहशतगर्द हमलों में 206 सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद हुए हैं। मतलब एक डिटेल है, बड़ी एक लंबी तफसील है जो उन्होंने बताई है, और ऑब्वियसली इसका मकसद ये होता है कि चीज़ों को रिफ़्रेश किया जाए, बताया जाए कि हम इतने अरसे से दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, इतना नुकसान करा चुके हैं और हम अपनी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं, तो अब मज़ीद ये मामला जो है आगे नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है जो शनीला ने जो एक्सप्लेन किया उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई जो है ना लबकुशाई करूं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमने जो हमारा रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और एक्लेम्ड है पूरी दुनिया में। कि तकरीबन हम 1,20,000 के करीब जो है ना कीमती जानें जो हैं वो इस दहशतगर्दी की जो जंग है या जो आग है उसके अंदर झोंक चुके हैं, और हमें जो नुकसान हुआ है जो अरबों डॉलर का है, उसका जो फाइनेंशियल है उसका कोई कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी जो है ना वो मिनिमम जो है वो कोई 150 अरब से शुरू होता है और 250-300 अरब है, क्योंकि आप उसका जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो जो है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लोग घबरा जाते हैं। तो जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, दुनिया का हर कैपिटल उसको जो सराह रहा है। इस वक्त जो आपने अपने इब्तिदाई में भी गुफ्तगू की और बाकी पैनलिस्ट ने भी बात की, दोहा मुआहदे की जो 4 या 5 बड़ी शराइत थी, हम अभी भी उसी पे कायम हैं, हम उसके अलावा उनसे कुछ नहीं मांग रहे। हम एक तरफ तो सबसे बड़े एडवोकेट हैं। अच्छा, एक यहाँ भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि
افغان جو ہے پاپولیشن 40-42-43 ملین کی جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج سے کچھ 40-50 سال پہلے یا 4-5 دہائیوں میں جو ہم نے ان کے لیے کوششیں کی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہم اس کا کوئی احسان نہیں جتا رہے، لیکن یہ ایک ہمارا ایک بردرہڈ تھا جو ابھی بھی قائم ہے۔ ہمارا موقف اس وقت جو ہے حکومت پاکستان کا جو موجودہ وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ ہے وہ جو ہے انویلنگ ہے، گفتگو کرتا ہے، وعدے کرتا ہے اور اس کے اگلے دن جو ہے نا پھر اس سے پھر جاتا ہے، پھر کبھی وہ انڈیا چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں، کبھی ان کے لوگ ادھر آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ادھر سے اپ گریڈ کر کے جو ہے وہ کاؤنسلیٹ کو ایمبیسی کے طور پہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ یو این کی ایک نہیں کچھ بہت ساری مستند رپورٹس ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہاں اب 20 سے 25 نئے ٹیررسٹ جو ہے نا آؤٹ فٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو پاکستان اپنی پوری دنیا کے ساتھ مل کے بشمول انڈیا، بشمول افغانستان، بشمول امریکہ اور بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ سارے وہ کیپٹلز ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کابل کی جو موجودہ رجیم ہے وہ اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہے۔ تو اب ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس آخری ریزورٹ کے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ابھی بھی آپ وہاں سے روکیں گے نہیں ان دہشت گردوں کو، اچھا دیکھیں دہشت گرد جب واپس وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا ایک ورژن ہے کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں، پناہ گزین ہیں جو اپنے ملک میں آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے وزیر دفاع کی جب گفتگو ہوئی ہے کسی چینل پہ تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ پناہ گزین جب واپس آتے ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ لے کے نہیں آتے، بارود اور وہ چیزیں لے کے نہیں آتے، اور وہ بارڈرز کے تھرو آتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ چھپ کے کبھی سرنگوں سے کبھی پہاڑیوں سے ایسے نہیں آتے۔ تو ان دیٹ سینس پاکستان نے میرا خیال ہے بہت کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ انف از انف۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر کوشش نہیں کر سکتے، آئیدر ولنگ نہیں ہے یا آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، دونوں چیزوں کے اوپر ہم اب اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے جو ہے نا بہت ساری قیمتی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع دیکھ لیا ہے، ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا لیا ہے، اب برداشت کی جو ہے نا حد ختم ہوگی، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ آپ کتنا عرصہ جو ہے نا اس چیز کو برداشت کریں گے؟ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ویو ہے وہ وائڈلی ایکسیپٹڈ بھی ہے۔ بائی دا وے آپ چائنیز فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ سن لیں، آپ امریکن پریزیڈنٹ کی مختلف اسٹیٹمنٹ سن لیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاشیسلی وی آر واچنگ بٹ وی انڈرسٹینڈ پاکستان's پوائنٹ آف ویو۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ویو ہے اس کو وائڈلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور موجودہ جو رجیم ہے افغانستان میں اس کو کچھ جو ہے نا اب سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دہشت گردی کی ایک لمبی جنگ ہم نے لڑی ہے، اس میں ہم نے کامیابی بھی حاصل کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں دہشت گردی کی اسی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو، چاہے وہ انڈیا کی پراکسیز ہوں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ ہم کب تک اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم سیاسی منظرنامے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہمیں ایک سخت قسم کا سخت گر موقف ہمیشہ سے نظر آیا اور نظر آتا رہا ہے، اب اس میں کچھ تو چیزیں ایسی ہیں، سب سے پہلے تو میں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی جو ہیں، ان کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، اس کے بعد کئی سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس ویڈیو میں سہیل آفریدی کو 9 مئی کے واقعات کے دوران مسلح گروہوں کی قیادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ نوعیت کی یہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، جو پہلے پرانے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں فواد چودھری صاحب ہیں، بڑے نام تھے، عمران اسماعیل صاحب ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں مفاہمت کے ذریعے حل کیے جائیں، مفاہمت کی طرف جائیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب اور ان کی جو نئی کابینہ ہے وہاں پر ہمیں کچھ اسی قسم کا سخت گر موقف نظر آ رہا ہے، وہ پھر پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ صافی صاحب، آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جس سخت گر موقف کے ساتھ آ رہے ہیں، جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی لچک نظر نہیں
نہیں آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ذرا مفاہمت کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ جو ہے حل کیا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ مجھے بس ایک بات بالکل واضح ہے میری سامنے، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پرانی روش کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو قید ان کے بانی ہے وہ بدستور اپنے جو پرانے موقف ہے اس پہ قائم ہے. وہ سیاست نہیں بلکہ مزاحمت سو کالڈ اور جو اداروں سے ٹکراؤ کی ایک ان کی پالیسی ہے، ابھی تک اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو یہ اگر ملاقاتیں ہو بھی رہی ہے تو اس کا نتیجہ مجھے کوئی زیادہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک سہیل افریدی صاحب کا تعلق ہے تو وہ کون سے نیلسن منڈیلا تھے یا ان کی کون سی خدمات تھی پی ٹی آئی کے لیے یا سیاست کے لیے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. جو آپ نے دکھایا عمران خان صاحب کو اسی قسم کے لوگ پسند ہے جو گالم گلوچ پہ یقین رکھتے ہیں، جو شورش دکھاتے ہیں، جو ایک قسم سے اشتعال پھیلانے میں ماہر ہوتے ہیں. یہ 9 مئی کے تو چند فوٹیجز ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے جو جتنے بھی سیاسی جو تھوڑا بہت ان کا جو سیاسی کیریئر ہے اس کی عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی تجربہ کار سیاستدان کہے. تو ان کی واحد اہلیت جو ہے وہ ان کی بد زبانی، اداروں کے خلاف ایک جو ان کا ایک ایسا طرز عمل جو ٹکراؤ اور جھگڑے کی ہو. یہ تمام چیزیں جو ان کی شخصیت میں شامل عمران خان صاحب نے دیکھی تو ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگ جو ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ طلبہ پولیٹکس میں سے بھی ہو کے آتے ہیں، بہت شوریدہ شورش زدہ جو ایک شورش پہ مبنی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جب عہدوں پہ قائم فائز ہو جاتے ہیں پھر ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب اب بھی اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سمجھتا ہے، وہ اب بھی عمران خان صاحب کے عاشق ہے، اور عاشق کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، ان کا محبوب قید ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے بہت جامع تبصرہ کیا ہے، تو وہی تبصرہ میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو کوشش کی جا رہی ہے، فواد چودھری صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں، یا اسی قسم کی جو ایک 2-4 شخصیات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ معاملات کو مفاہمت کے ساتھ لے کر چلا جائے. ایک تو ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی کہ یہ ہمارے ساتھ اب شامل نہیں ہیں، انہوں نے کوئی جیل نہیں کاٹی، تو یہ کس مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اگر مفاہمت کی بات ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جو بانی کے ارد گرد کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، وہ اسی پروٹیسٹ اور احتجاج کی بات کرتے ہیں، پھر نومبر بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہ معاملہ کیسے، یہ بیل کیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ منڈے چڑھے گی، کیسے معاملات ہوں گے؟ مائنس بانی پی ٹی آئی اگر مذاکرات ہوں گے پھر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر وہ اس میں شامل ہیں، اوبویسلی آخری فیصلہ ان کا ہوتا ہے، پھر تو اسی طرح تصادم کی صورتحال ہی نظر آ رہی ہے ہمیں. ناہید، سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا وہ کوئی ریجمنٹ نہیں ہوتی کہ یہ آرڈر ہے اور ایسے پروسیڈ اسی پر عمل کریں. سیاسی جماعت میں مختلف رائے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر کسی جماعت میں اختلاف رائے یا رائے کا جو بلینڈ ہے وہ ختم ہو جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوتی کوئی. اب یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ سیاسی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر سے کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو ایک کوئی معقول بات کہہ سکے، کوئی تصادم کو ختم کرنے والی بات کہہ سکے. اس کے لیے ان لوگوں کو سامنے آنا پڑا یا لایا گیا جو کوئی یعنی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. ایک بات، کچھ عرصہ پہلے کوٹ لکھپت جیل سے خط آیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب تھے، چیمہ صاحب تھے، وہ ڈاکٹر صاحبہ تھی، یاسمین راشد صاحبہ تھی، اور یہ محمود الرشید اور وغیرہ، یہ لوگ تھے اس میں. اور انہوں نے بھی ایک معقولیت کی آواز بلند کی تھی، لیکن وہ معقولیت کی آواز دب کے رہ گئی. کسی نے اس میں توجہ نہیں کی پارٹی کے اندر.
تو اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہر آدمی سہیل آفریدی ہو جو یہ چاہتا ہو کہ بم لے کے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کر دے یا جہاں موقع ملتا ہے وہ حملہ کر دے. ہر آدمی ایسا نہیں ہے. تو ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو محسوس کرتے ہوں گے کہ اس پالیسی نے, تصادم کی پالیسی نے ملک کو بھی نقصان پہنچایا ہے, پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور اس کے لیڈر کو بھی نقصان پہنچایا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کوئی ایسی ہوش کی آواز بلند ہو. لیکن کیا ہوش کی یہ جو آواز ہے, چیزوں کو نارملائز کرنے کی جو کوشش ہے, تحریک ہے, کیا کامیاب ہوگی؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو, لیکن وہ کامیاب ہونے کے امکانات بہت محدود ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے, دو ہیں وہاں. ایک وہ صاحب جو جیل میں بند ہے اور ایک وہ فریق جس کو کی بورڈ واریر کہتے ہیں. یہ لوگ ہر معقول بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کی دیانت پر فتویٰ لگا دیتے ہیں, اس کی وفاداری پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں ہے, یعنی کوئی ایک ٹویٹ آئے گا, یہ ساری کوشش مل گیا میٹ ہو جائے گی. آخر شاہ محمود قریشی سے بڑا یعنی عمران خان کے بعد کون ہے جو ایک معقول بات کرے؟ کون اس کا نام لیتا ہے؟ کون اس کی خیریت پوچھتا ہے؟ وہ بیمار پڑا ہوا ہے, کون اس کو دیکھنے گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی طرح سے اس شخص نے بہت معقولیت پر مبنی تجویز دی اپنے خط میں, کس نے اس کی بات پہ کان دھرا؟ تو اگر شاہ محمود قریشی جیسے آدمی کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا تو یہ جو فواد چودھری ہیں یا عمران اسماعیل ہیں یا اور کوئی ہے, اس بیچاروں کی بات سنے گا کون؟ ان پر تو ویسے ہی بہت دبے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 5 لوگ جن کی جانب سے خط سامنے آیا تھا, ان کو ایک طرف پارٹی کا اثاثہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ جیل کاٹ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر کوئی معقولیت کی بات ہوتی ہے تو اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی. اس ملاقات کا کیا تاثر, آپ اس کے اثرات کیا دیکھ رہی ہیں کہ اسی طرح سے یہ بے فائدہ جائے گی؟ پہلے جو کوششیں کی جاتی رہیں, ابھی اسد عمر صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, لیکن ان کے نام کو بھی جب احتجاج کے ساتھ جوڑا گیا تو انہوں نے بھی ڈیٹیچمنٹ شو کی ہے, وہ بھی ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے معاملات میں احتجاج یا سڑکوں پر نکلنا اور ٹکراؤ کی جو سیاست ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اس بیٹھ کے آرام سے بات کی جائے, مفاہمت سے بات کی جائے تو تب بھی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جی شریلا. بات یہ ہے ناہید کہ ابھی پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست میں نہیں الجھنا چاہتے. تو دراصل پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے, جو سوچ ہے نا, اسی کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں اور یہ سوالات اٹھتے ہیں جس کے اوپر جواب دینا پڑتا ہے. آج پی ٹی آئی اگر ایک بند گلی میں کھڑی ہے, اس کی وجہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ہی ہے. اگر کوئی بندہ مفاہمت کی بات کرتا ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کے نزدیک سب سے زیادہ برا بندہ ثابت ہو جاتا ہے. جو بندہ سب سے زیادہ بڑھ کے لگاتا ہے, جو بندہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, جو بندہ انتشار کی پالیسی کی طرف جا رہا ہے, وہ سب سے زیادہ ان کا لاڈلا چہیتا ہوتا ہے. یہی وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے سہیل آفریدی آج ہمیں سی ایم خیبر پختونخوا نظر آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ بھی شاید یہی بتائی جا رہی تھی کہ وہ اس طرح سے ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے ہیں جس طرح کہ بانی پی ٹی آئی چاہ رہے تھے. 9 مئی ہوا, ان 9 مئی کی وجہ سے ہی وہ لوگ آج جیلوں کے اندر ہیں اور وہ لوگ وہاں سے اب نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی سیاست کو کا کچھ نہ کچھ اثاثہ جو ہے وہ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں, بالکل اپنی سیاست کو دفن نہیں کرنا چاہ رہے. اسد عمر کیوں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ احتجاج جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر یہ احتجاج رکتا نہیں, پھر یہ کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کے نتائج کچھ اور نکل رہے ہوتے ہیں. جی, نتائج کچھ اور نکل رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو بھگت نہیں سکتے. اسی وجہ سے عوام بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, لوگ نہیں نکل رہے کیونکہ لوگ اب انتشار نہیں چاہ رہے ہیں. تو مسئلہ وہیں پہ اٹک جاتا ہے. کسی بھی میٹنگ کا کوئی حل نہیں نکلے گا ناہید کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اپنی سیاسی سوچ اپنے اندر نہیں پیدا کرتے یا اس کو باہر نہیں آنے دیتے سیاسی سوچ کو. جب تک وہ انتشار کی پالیسی کے اوپر رہیں گے, وہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر رہیں گے, وہ سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے, ان کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گے, تو کوئی بھی میٹنگ کر لیں, کوئی بھی سین وائسز اس پارٹی کے اندر سے اٹھیں گی, وہ دب جائیں گی. تو جب تک اڈیالہ والا نہیں چاہے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو مرضی میٹنگیں کر لی جائے, کسی میٹنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اتنا انتشار اور یہ جو ساری ایجیٹیشنل پالیٹکس پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ ہم سب جانتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، کچھ پازیٹیو ان کو اس میں سے ملا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے اور اسی قسم کی صورتحال پیدا کی جائے کہ جس میں تصادم ہو یا غیر یقینی کی صورتحال ہو، فائدہ ان کو اس کا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب جو واضح طور پر پارٹی میں تقسیم نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، اب سہیل آفریدی صاحب جیسے لوگ ہیں شاید اب ان پہ تکیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کے پی سے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور پھر دوبارہ شاید احتجاج میں ایک نئی جان اس میں ڈل جائے، لیکن اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے، حاصل کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب جو مفاہمت کی بات کر رہی ہے، ایک دھڑا ایسا ہے جو مفاہمت کی بات کر رہا ہے، اب سارے معاملات کس طرح سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دھڑا اب واضح تقسیم نظر آ رہی ہے کہ جو مفاہمت کی بات کر رہا ہے، کیا ان کی بات کو سنا جائے گا؟ کچھ لگ رہا ہے آپ کو فلیکسیبلٹی نظر آئے گی؟ تھینک یو ناہید، میرا خیال ہے نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہم نے پچھلی جتنی بھی جو سیاست ہم نے دیکھی ہے اس میں جو ایک عنصر بہت بڑا ہمیں نظر آیا وہ تھا پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر کنفیوژن، کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا۔ میں اس کو مطلب پولیٹیکل میچورٹی کی کمی کہوں گا، مینڈیٹ ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ بحث ہے۔ جو لیڈرشپ ہے، جو ان کی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، اس میں آپ کو ہمیشہ سے ہر معاملے کے اوپر جو ہے نا کنفیوژن نظر آئی ہے، جس میں 3 یا 4 دھڑے ہوتے ہیں، 2 بڑے واضح ہوتے ہیں جو کہتا ہے یس اور نو، اور 2 جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گرے ایریاز میں ہوتے ہیں۔ ابھی بھی جو آج جس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے صحیح یا غلط ہوتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن رہی ہے ہمیشہ سے۔ تو ابھی بھی جو ہے ایک جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں فواد چودھری صاحب کا اور عمران اسماعیل صاحب کا اور باقی لوگوں کا، وہ اس چیز کے اوپر ہم آتے ہیں اور بڑا میری ذاتی رائے میں ایک ریزنیبل گفتگو ہوگی ان اے سینس کہ آپ اس وقت جو پاکستان ایک معاشی ریوائیول کے اندر چلا گیا ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر ایک بہت بڑا اس کا قد آور شخصیت یا قومیت بن کے ہم جو نکلے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی پرائم منسٹر کی اس کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ امریکہ بھی بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ چین بھی بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ یورپین کیپٹلز بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ مڈل ایسٹرن دوست بھی کھڑے ہیں۔ اس میں آپ کو ڈومیسٹک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ دکھانی چاہیے۔ ہم 2022 کے فلڈ سے نہیں نکلے تھے، 2025 کے فلڈز نے ہمیں جو ہے نا اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے نا اڑان پاکستان جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے اور انٹرسٹنگ اور بہت اچھے انیشیٹوز ہیں، تو یہ وہ موقع ہے جس میں کھڑے ہونا چاہیے ایک ساتھ اور کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیک آف ویژن ہے کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے، بے شک آپ کی نظریے میں آپ کے مطالبات بڑے اچھے ہوں گے، لیکن پاکستان کو اس وقت ایک کوہیسونیس کی ضرورت ہے، وہ اس کی طرف نہیں جا رہا اور یہ بے وقوفی ہے ان کی ویژن کی۔ صحیح ہے۔ اب آخر میں جاتے جاتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا بات کریں کچھ انڈیا کے حوالے سے بھی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے مذہبی رواداری پر قائم رہا ہے اور اس کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ بابا گرو نانک کی 556ویں سالگرہ ہے، تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان نے 2100 بھارتی سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ پاکستان کی مذہبی رواداری ہمیشہ ہمیں نظر آئی ہے، چاہے جنگی حالات ہوں، چاہے کشیدگی ہو، چاہے معاملات آپ کے صحیح چل رہے ہوں، لیکن پاکستان نے اس قسم کے ویزاز جو ہیں اس کو کبھی نہیں روکا ہے، لوگوں کو مذہبی تقریبات میں شرکت سے نہیں روکا گیا، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب بھارت پاکستانیوں کو ویزاز نہیں جاری کرتا ہے، چاہے جو بزرگ نظام الدین اولیاء کی بات کر لیں، اجمیر شریف عرس کی تقریبات ہو جس میں بے شمار پاکستانی جانا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی آبادی یہاں پر پاکستان میں موجود ہے، جب لوگ ان عرس کی تقریبات میں شرکت کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن انڈیا کی جانب سے ویزاز نہیں جاری کیے جاتے۔ پاکستان نے ابھی ویزاز جاری کیے ہیں، اس کا کیا میسج ہے، اس پر میں یہ چاہوں گی کہ ہم بات کریں۔ وقت تھوڑا کم ہے صافی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سے پازیٹیو جیسچر ایک نظر آتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بابا کے جتنے پیروکار ہیں ان کو بابا کی سالگرہ مبارک ہو، اور پاکستان نے جو ویزے جاری کی ہے اور بابا گرو نانک کے پیروکاروں کی آنے کی اجازت دی ہے، اس پہ پاکستانی قیادت کو سلام۔ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، میں مختصراً یہ بات کروں گا۔ آج 2 واقعات اہم ہوئے ہیں انڈیا کی جو اپنے آپ کو اپنے اناؤ کے خول میں جس نے اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو تاجکستان میں انڈیا
سے باہر ان کا واحد اڈا تھا، تاجکستان نے ان کا بوریا بستر گول کر کے ان کو واپس بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں چین ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا جو اپنی سرحدوں کو بند کر کے اور لوگوں سے بہت کم انٹریکشن کرتا، لیکن ہم نے سیول میں دیکھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا چین پوری دنیا کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ تائیوان کے ساتھ ون چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو سی آئی ای ہے یا باؤ فورم ہے یا گلوبل انیشیٹو ہے، یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ اب وقت جو ہے وہ دروازے بند کرنے کے نہیں ہے۔ صدر شی جی پنگ ٹرمپ سے ملے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا دروازے بند نہیں کر سکتے، لیکن انڈیا کو بھی اس صورت میں جی ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ۔ اچھا دیکھیے 30 سیکنڈ سے بھی کم، دیکھیے یہ اس سے انٹینشن پتہ چل گئی ہے پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی کہ وہ نہیں موقع دیتا اور پاکستان ایسے حالات پہ بھی موقع دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مذہبی مواقع پر، آپ کھیلوں کے معاملے میں، ثقافت کے معاملے میں اگر آپ آمد و رفت کی اجازت دیں گے تو ٹینشن ریلیز ہوگی، اور اگر آپ راستے بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن نہیں چاہتے۔ تو اس واقعے نے ثابت کیا ہے پاکستان امن چاہتا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ انڈیا کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ جی شنیلا، بات یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ خطے میں امن چاہتی نہیں ہے، اور اس نے وہاں پہ اپنے اقلیتوں کے لیے بھی پرابلم کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو سکھ ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات آکے اگر ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان جن کو کہ زیادہ پرابلم ہونا چاہیے وہ ان کو ویزا دے رہا، خوش دلی سے آنے کی اجازت دے رہا ہے، تو انڈین سرکار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے لوگوں کے لیے کتنے کے دروازے بند کریں گے، آخر میں وہ ان کے اپنے لیے ہی گڑے کھود لیں گے۔ ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ناظرین اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، کل ملیں گے۔ اللہ